अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारे हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी आतिफ की है जिनका ताल्लुक लाहौर से है। चलिए सुनते हैं आतिफ की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम आतिफ है। आज से तकरीबन 2 साल पहले की एक रात, एक ऐसी रात जिसे याद करते ही मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ जाती है। मैं और मेरे 3 दोस्त अली, हाशिम और सलमान मरी की तरफ एक छोटे से तफरीही सफ़र पर निकले। हम लाहौर से शाम 5 बजे रवाना हुए। नीयत बस इतनी सी थी कि मरी के आसपास किसी खामोश और कुदरती जगह पर जाकर रात गुजारेंगे। मुहिम जुई भी होगी और कुछ यादगार लम्हात भी। हम चारों बचपन के दोस्त हैं, मगर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ियों और एडवेंचर के शौकीन मैं और अली थे। अली ने ही रास्ते में तजवीज़ दी, यार मरी की आबादी से ज़रा हटकर एक पुराना जंगल है, कहते हैं वहाँ कोई नहीं जाता। रात गुजारने का मज़ा तब है जब थोड़ा एडवेंचर भी हो। हंसी मजाक में बात आगे बढ़ गई। सलमान और हाशिम कुछ झिझक रहे थे, मगर मैंने भी अली का साथ दिया। मरी से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कच्चा रास्ता बाएं तरफ मुड़ता था। अली का कहना था कि इसी रास्ते पर चलकर एक पुराना और वीरान जंगल आता है जिसे मुकामी लोग मरी का जंगल कहते हैं। हमने वही किया। अंधेरा बढ़ चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स ही बस हमारा वाहिद सहारा था। रास्ता कच्चा था, दरख्तों की शाखें गाड़ी को छू रही थी और सड़क तंग होती जा रही थी। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया जहां से गाड़ी मजीद आगे नहीं जा सकती थी। हमने फैसला किया कि आगे पैदल जाएंगे। जैसे ही हमने गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर कदम रखा, अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया खामोश हो गई हो। न परिंदों की आवाज़, न झींगरों की, बस हमारी सांसें और कदमों की चाल। चंद ही कदम चले होंगे कि सलमान ने अचानक रुककर कहा, यार किसी ने मेरे कान के करीब से सरगोशी की है। हम सब रुक गए। फौरन इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कुछ न था। मैंने कहा, दिमागी खलिश है यार, सन्नाटा है, इसीलिए ऐसा लगता है कि कोई सरगोशी कर रहा हो। सलमान ने सर हिलाया, मगर वो कुछ बेचैन दिखाई देने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक हम दरख्तों के दरमियान चलते रहे। फिर हमें एक खाली जगह मिली जहां लकड़ियों का एक ढेर सा लगा हुआ था। शायद किसी ने कैंप फायर के लिए बनाया हो। हमने वहीं बैठकर आग जलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही अली ने लाइटर निकाला और आग जलाने लगा, एक अजीब सी बदबू ने हमें घेर लिया। इतनी बदबू जैसे कोई सड़ी हुई लाश करीब हो। हाशिम ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी बदबू है? ये कोई जानवर की नहीं हो सकती। मैं भी कुछ कहना चाहता था, मगर उसी वक्त अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे उंगली रखी हो, बर्फ जैसी ठंडी। मैं तेजी से मुड़ा, मगर वहां कोई न था। उसी लम्हे अली ने कहा, वो देखो सामने कोई खड़ा है। हम सब ने निगाह उठाकर उस तरफ देखा। एक लंबा काला साया जो बिल्कुल साकित खड़ा था। न चेहरा नजर आ रहा था, न आंखें, बस स्याही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो साया
پیچھے ہٹنے لگا، بغیر کوئی قدم اٹھائے، بغیر آواز کے درختوں کے اندر گم ہو گیا۔ ہم سب ساکت تھے، علی کی آواز کانپ رہی تھی، چلو یہاں سے ابھی۔ مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ ہم نے بھاگتے ہوئے وہی راستہ لینا چاہا جہاں سے ہم آئے تھے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہی راستہ اب غائب ہو چکا تھا۔ درختوں کی ترتیب بدل چکی تھی۔ ہم ہر طرف دیکھ رہے تھے مگر وہ کچا راستہ، گاڑی کا نشان، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اسی راستے سے آئے تھے مگر جنگل اب بھول بھلیاں بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جنگل کا نقشہ بدل دیا ہو۔ ہم نے دوبارہ چلنا شروع کیا، اس امید پر کہ شاید باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ مل جائے، مگر جتنا آگے بڑھتے اتنا ہی اندھیرا اور بھاری پن محسوس ہونے لگتا۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب درختوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی ہمیں پکار رہا ہو، عاطف، علی۔ میں رک گیا۔ آواز میرے نام کی تھی مگر وہ انسان کی نہیں تھی، وہ کچی گھٹی ہوئی، جیسے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہو۔ سلمان نے چیخ کر کہا، دوڑو یہاں سے۔ ہم اندھا دھند بھاگنے لگے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب علی کے سامنے کا درخت ہلنے لگا۔ نہیں، یہ صرف ہل نہیں رہا تھا، وہ سانس لے رہا تھا۔ اس کا تنا ایسے جیسے سینے کی طرح اوپر نیچے ہو رہا ہو، اور پھر اس کے تنے پر آنکھیں کھلنے لگی۔ ہاں، اصلی آنکھیں، اون سے سرخ، جو ہمیں گھور رہی تھی۔ علی کے قدم وہی رک گئے۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا اور گر گیا۔ ہم نے اسے کھینچ کر اٹھایا اور دوڑتے رہے۔ بھاگتے بھاگتے ہمیں ایک کھنڈر نما کمرہ سا ملا، ٹوٹا پھوٹا دروازہ جھولتا ہوا۔ بے اختیار ہم اس میں گھس گئے۔ کمرہ چھوٹا تھا اور اس کی دیواروں پر کچھ لکھا ہوا تھا، پرانی خراش زدہ اردو تحریر، جو اندر آیا واپس نہیں گیا۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم پہلے نہیں ہو۔ ہاشم کانپ رہا تھا۔ سلمان نے کہا، یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ حقیقت تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، ایسی آواز کے ساتھ جیسے کسی نے جان بوجھ کر دھکیلا ہو۔ میں نے فوراً لپک کر اسے کھولنا چاہا، مگر جیسے وہ دروازہ لوہے کا بن گیا ہو، نہ ہلتا نہ جنبش کرتا۔ ہاشم دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ سب خواب ہے نا؟ کوئی خوفناک خواب، مگر اس خواب میں درد بھی تھا، پسینہ بھی، اور وہ خوشبو جو اب بدبو میں بدل چکی تھی، سڑی ہوئی ہڈیوں جیسی۔ ہم کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک دیوار پر ٹوٹا ہوا آئینہ تھا، اس کے نیچے کچھ جلے ہوئے لکڑیوں کے نشان، جیسے کسی نے کچھ عرصہ پہلے آگ جلائی ہو۔ علی نے ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھا اور جھٹ سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اپنے پیچھے کسی کو کھڑا دیکھا ہے۔ ہم سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے بھی آئینے میں جھانکا اور جو دیکھا، میری روح کانپ گئی۔ آئینے میں ہم 4 نہیں 5 لوگ تھے۔ 5واں شخص لمبا، سیاہ، چہرہ دھندلا، ایک کونے میں کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، اس نے سر اٹھایا اور مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا، کالی سیاہ آنکھیں۔ میں پیچھے ہٹا، لیکن وہ سایہ آئینے میں سے غائب نہیں ہوا۔ اب وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ آئینے میں سے علی نے چیخ کر کہنا شروع کیا، وہ میرے اندر آ رہا ہے، وہ میرے اندر گھس رہا ہے۔ اس کا جسم کانپنے لگا، آنکھیں الٹی ہونے لگی۔ ہاشم اور سلمان نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا، جیسے اس کا جسم برف جیسا ہو گیا ہو۔ علی کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا اور اس کی آواز بدل گئی، تم لوگوں کو کس نے بلایا تھا؟ یہاں وقت نہیں چلتا، صرف درد ہے۔ اور پھر علی زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ کمرے میں ایک پرانی دراز تھی، جس کے اندر ایک سیاہ جلد والی ڈائری ملی۔ میں نے اسے کھولا۔
تو اس پر گرد جمی ہوئی تھی اور لکھائی جیسے کسی نے ناخنوں سے کی ہو۔ میں چوتھا ہوں جو 1971 میں اس جنگل میں آیا تھا۔ میں نے درختوں کو چلتے دیکھا، زمین کو سانس لیتے دیکھا، میں نے آئینے میں اپنی قبر دیکھی۔ اب میں اس کمرے کا حصہ ہوں اور تم بھی بننے والے ہو۔ سلمان نے میری طرف دیکھا۔ ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں آیا تھا اور وہ واپس نہیں گیا۔ میں نے ڈائری بند کر دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کمرہ صرف کمرہ نہیں بلکہ ایک قید ہے۔ اچانک دیواریں کانپنے لگیں۔ نہیں، صرف کانپ نہیں رہی تھی، اندر سے کوئی چیز مکے مار رہی تھی۔ ہر دیوار پر جیسے اندر کوئی قید ہو، باہر نکلنا چاہتا ہو۔ اور پھر ہم نے سنی ایک عورت کی چیخ، جیسے کسی نے اس کو جلا دیا ہو۔ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ ہاشم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ دروازہ اچانک کھل گیا۔ ہم نے علی کو سنبھالا اور باہر کی طرف دوڑے، لیکن جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلے سارا جنگل بدل چکا تھا۔ درخت اونچے ہو چکے تھے، آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف دھند اور ٹھنڈک ایسی جیسے خون منجمد ہو رہا ہو۔ سامنے ایک لمبا سیاہ وجود کھڑا تھا، شاید انسان یا شاید نہیں۔ اس نے کوئی لفظ نہ بولا، بس اپنا ہاتھ اٹھایا اور علی کا جسم ہوا میں معلق ہو گیا۔ ہم سب چیخنے لگے، پکارنے لگے، مگر علی کو کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی، اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، بھاگو یہاں سے۔ ہم اندھا دھند دوڑے وہاں سے۔ راستہ خود بخود سامنے آنے لگا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ہمیں نکلنے دیا ہو، مگر کیوں؟ ہم چاروں پسینے میں شرابور لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی تک پہنچے۔ گاڑی وہیں کھڑی تھی، مگر اس پر دھول تھی جیسے سالوں سے وہیں کھڑی ہو۔ ہم نے گھبرا کر گاڑی سٹارٹ کی اور مری کی طرف بھاگے، مگر جب ہم ٹول پلازا پہنچے وہاں سے ہم نے گاڑی لاہور کی طرف موڑ لی۔ ہم چاروں واپس لاہور آ گئے، مگر ہم میں سے کوئی بھی اب مکمل نہیں رہا۔ ہاشم آج بھی کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتا۔ سلمان نے بولنا چھوڑ دیا اور میں ہر رات ایک عجیب خواب دیکھتا ہوں، اور جب خوف سے میری آنکھ کھلتی ہے میں ساری رات سو نہیں پاتا۔ اگر آپ کا بھی کبھی مری جانا ہو اور کوئی آپ کو مری کے جنگل کی بات کرے تو بس ایک بات یاد رکھنا، یہ جنگل زمین پر نہیں، یہ وقت کے اس حصے میں ہے جہاں ماضی اور حال آپس میں الجھ جاتے ہیں، اور جو ایک بار اندر گیا وہ کبھی مکمل باہر نہیں آ سکا۔ دوستو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام ساجد ہے۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک نسبتاً چھوٹے مگر قدیم گاؤں چک نمبر 67 کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا گاؤں کئی لحاظ سے عام سا تھا، لیکن ایک چیز جو یہاں کے ماحول میں عجیب سی سنسنی گھول دیتی تھی وہ تھا مشرق کی طرف واقع برگد کا درخت۔ یہ درخت اتنا پرانا تھا کہ میرے دادا کہتے تھے جب ہم بچے تھے تب بھی یہ درخت ویسا ہی تھا، نہ بڑا ہوا نہ چھوٹا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہاں کچھ انوکھا ہے۔ پرانی عورتیں کہتی ہیں شام کے بعد یہاں سے گزرنا بھی مت، لیکن ہم نوجوانوں کے لیے سب پرانے قصے تھے۔ میں، بلال، وسیم اور قاسم 4 قریبی دوست تھے۔ اکثر اس درخت کے متعلق چھیڑ چھاڑ کرتے، قصے بناتے اور ہنستے۔ ایک دن دوپہر کو بیٹھے بیٹھے بلال نے کہا، یار چلیں ایک رات برگد کے درخت کے نیچے گزار کر دیکھتے ہیں، لوگ خواہ ڈراتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے ہاں کہہ دی۔ قاسم اور وسیم بھی تیار ہو گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا رات 12 بجے وہاں جائیں گے، موبائل، ٹارچ اور تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان ساتھ لیں گے، اور سب کچھ ریکارڈ بھی کریں گے تاکہ دوسروں کو دکھا سکیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو لگا کہ یہ ایک ایڈونچر ہوگا، مگر جو کچھ وہاں ہوا اس نے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
رات ٹھیک 12 بجے ہم چاروں وہاں پہنچے۔ برگد کا درخت دور سے ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی بڑی بڑی شاخیں ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ آسمان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہوا بالکل بند تھی۔ جب ہم درخت کے قریب پہنچے، ہوا بالکل بند تھی، مکمل خاموشی۔ ہم نے ایک چٹائی بچھائی اور بیٹھ گئے۔ ٹارچ آن تھی۔ میں نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ کچھ دیر تو سب نارمل تھا، ہم باتیں کرتے رہے، ہنس رہے تھے، لیکن پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بلال نے کہا، یار لگتا ہے جیسے کسی نے درخت کے پیچھے سے جھانکا ہو۔ ہم نے فوراً ٹارچ اس طرف کی، لیکن ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ قاسم بولا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ ہم نے سر ہلایا اور دوبارہ بیٹھ گئے، مگر اب ماحول کچھ بدل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تقریباً 1:15 پر وسیم اٹھا اور کہنے لگا، یار مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، جیسے سانس رک رہا ہو۔ ہم نے اسے پانی دیا، مگر وسیم بار بار درخت کی شاخوں کی طرف دیکھتا رہا، جیسے وہاں کچھ دیکھ رہا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں وہ ہلکی سی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی رو رہا ہو؟ ہم نے دھیان دیا۔ ہاں، واقعی ہلکی ہلکی سسکیوں جیسی آواز آ رہی تھی، لیکن یہ واضح نہ تھی، نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بس رونے کی سی آواز۔ تقریباً 2 بجے ہم سب درخت سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھے تھے کہ اچانک بلال نے ہمیں کہا، ادھر دیکھو، وہ سفید سا کیا ہے؟ درخت کی دوسری طرف ایک ہلکی سی سفید سی جھلک، جیسے کوئی عورت سفید چادر اوڑھے کھڑی ہو۔ ہم سب ساکت ہو گئے۔ ٹارچ وہاں کی تو وہ جھلک غائب ہو گئی۔ قاسم نے کہا، یار یہ دماغ کا وہم ہوگا، اندھیرے میں اکثر ایسا لگتا ہے۔ ہم نے بات ختم کی، لیکن اب ہم سب کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ رات تقریباً 2:45 ہو چکے تھے۔ جب ہم تقریباً اٹھنے کا سوچ ہی رہے تھے، ہمیں اچانک کانوں کے قریب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارا نام لے کر ہمیں پکار رہا ہو، لیکن آہستہ، بہت آہستہ۔ ساجد، وسیم، بلال۔ مگر ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے کیمرہ بند کیا۔ یہ سب مذاق سے نکل کر کچھ اور بن چکا تھا۔ ہم نے فوراً سامان سمیٹا اور کہا، بس بہت ہو گیا، چلتے ہیں اب۔ جب ہم واپس چلنے لگے تو عجیب بات یہ ہوئی، جیسے ہمیں راستہ یاد ہی نہیں رہا۔ ہم بار بار اسی جگہ پر آ رہے تھے۔ برگد کا درخت پیچھے ہونے کے بجائے بار بار سامنے آ جاتا۔ قاسم گھبرا گیا، کہنے لگا، یار ہم کہیں پھنس تو نہیں گئے؟ بالآخر بلال نے کہا، سب خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ بولیں، صرف سیدھے قدم بڑھائیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور چند لمحوں بعد ہم اصل راستے پر واپس آ چکے تھے۔ ہم سیدھے مسجد کے پاس گئے اور وضو کیا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ سب چپ تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی کو اس رات کی تفصیل نہیں بتائیں گے۔ ہم سب زندہ سلامت آ گئے تھے، لیکن جو ہم نے دیکھا، سنا اور محسوس کیا، وہ کبھی نہیں بھول سکا۔ آج 7 سال بعد میں شہر میں رہتا ہوں۔ وسیم دبئی چلا گیا، قاسم پڑھائی میں مصروف ہے، بلال نے شادی کر لی۔ لیکن جب کبھی ہم کال پر بات کرتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے، برگد کے درخت والی رات یاد ہے، تو سب کچھ لمحوں میں واپس آ جاتا ہے۔ ہم آج بھی نہیں جانتے کہ وہاں کیا تھا، کوئی مفوق الفطرت چیز یا شاید ہمارا وہم۔ جو بھی تھا، سب حقیقت تھا۔ اگر آپ کا تعلق کسی دیہات سے ہے اور وہاں کوئی ایسا درخت، عمارت یا ویرانہ ہے جس کے بارے میں سب کچھ خاص کہتے ہیں، تو دل لگی کے لیے مت جائیے گا۔ بعض جگہیں خاموش ہوتی ہیں، مگر خاموشی میں ایک زبان چھپی ہوتی ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا
خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔